बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमानुल्लाह नासर और इस वक्त आपकी टू टेलीविजन की खूबसूरत स्क्रीन पर प्रोग्राम देख रहे जान जान बलूचिस्तान। आज एक खूबसूरत सेट है और इस सेट पे मेरे दो खूबसूरत मेहमान हैं, जायद जान मंदोखेल साहब, इनका ताल्लुक है एजुकेशन से, और जो हमारे दूसरा मेहमान है वो भी आप खैबर की स्क्रीन पर देखते रहते हैं, आप K2 टेलीविज़न के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इनको देखते रहते हैं, जनाब अब्दुल रऊफ रफ़ीकी साहब, डॉक्टर साहब। तो आज मैं जायद जान साहब का चूँकि ये जो इनका आज हम मेहमान हैं, ये जो सेट है ये इनका स्कूल है माशाल्लाह, और यहाँ पे इन्होंने हमें जगह दी है और वक्त दिया है, सबसे बड़ी बात ये है। तो मैं जायद जान साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू जी, ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम। और डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज एक बहुत अहम मौजू है डॉक्टर साहब, कुछ मैं आज ये कोशिश कर रहा हूँ कि एजुकेशन के हवाले से हम ज़रा सच्ची बातें, अहम बातें और कुछ ख़तरनाक बातें भी करें, ठीक है। तो जायद जान साहब से मैं पहला जो सवाल करने वाला हूँ वो ये है जायद साहब कि हमारे मुल्क में कोई 4, 5, 6, 10 किस्म का एजुकेशन मिल रहा है, ठीक है। पहले तो हम उठाते हैं मदारिस को। एक मदरसा है कराची में, फिर एक मदरसा है किला सैफुल्लाह में, फिर एक मदरसा है चमन के बॉर्डर पे, ठीक है। फिर इसके बाद जब हम इंग्लिश मीडियम तालीम पे आते हैं तो एक इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में बड़े बड़े स्कूल्स हैं जिनके मोटे मोटे फ़ीस भी है, और उसके बाद फिर हमारे सरकारी स्कूल्स हैं। फिर वो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं उनका फिर कैटेगरी है, ठीक है, किस्म किस्म की उससे। और इसी तरह सरकारी स्कूल्स में भी, यानी इस्लामाबाद का अलग किस्म का सरकारी स्कूल है, कराची में निस्बतन, फिर उसके बाद जो लाहौर है वो फिर निस्बतन ज़रा और अच्छा है। फिर जो हमारा बलूचिस्तान का एजुकेशन है उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। तो कैसा होगा, मतलब जब ये बच्चा एक मदरसे से, 3 किस्म के मदारिस से बच्चे फारिग होंगे, फिर ये जो बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल है ये बच्चे फारिग होंगे, फिर उसके बाद सरकारी स्कूलों से भी बच्चे निकलते, फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे कि वो किसी स्कूल में जाते ही नहीं है, ठीक है, वो पैदा होते ही ये कोई एजुकेशन वो लेते ही नहीं है, या उनके वालिदैन के पास इतने पैसे नहीं है, या कुछ लोग ये कहते हैं कि इसका ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जब सारे बड़े हो जाएंगे ये कैसा एक कौम बनेगा, फिर इनके एक दूसरे की बात की क्या समझ आएगी, और इसका अंत क्या होगा, अंजाम क्या होगा जायद जान साहब? इसका अंत और अंजाम ये होगा, जो आज का हालात है इसको 10 में ज़रब दे दें। हाँ, यानी कत्ल गारत गिरी ज़्यादा होगी, डाका ज़्यादा होगा, लालच होगा, खुद गर्जी होगी, हवस होगा, मतलब परस्ती होगी, मौका परस्ती होगी। कानून जहाँ पे बनाया जाता है वहाँ पे ड्राइवर्स बैठे होंगे और वहाँ वो कानून बना रहे होंगे, और जहाँ कानून का इदारे के अंदर पूरी दुनिया में आप जाते हैं पार्लियामेंट्स में, वहाँ पे उनके पास फंड नहीं होता, फंड लोकल बॉडीज़ के पास होता है, और पार्लियामान के पास सिर्फ कानून होता है। मैं आज कहता हूँ आप इस बात पे एक कंसेंसस डेवलप करें कि पार्लियामान के अंदर वो शख्स जाएगा जो सिर्फ कानून बनाना जानता हो, उसके पास फंड नहीं होगा। मैं चैलेंज करता हूँ आपके 90% MNA MPs इलेक्शन लड़ना छोड़ देंगे। तो ये जो मुख्तलिफ मदारिस, मकातिब फ़िक्र और स्कूल ना पढ़ा हुआ लोग, और फिर एलीट क्लास के स्कूल्स, फिर सेकंड एलीट क्लास के स्कूल्स, ये हमारा नस्ल दर नस्ल जो एक सिस्टम तालीम का तबाह होता चला आ रहा है, उसमें यही पौध पैदा होगी जो आज है, जिसके पास ना रोड पे आज सब्र करने का कोई उनके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, बर्दाश्त नहीं है हमारे अंदर। और अच्छे कमेंट, आप फेसबुक पे अपनी एक तस्वीर लगा लें, उसका एक आप सर्वे कर लें कि आपको नेगेटिव कमेंट कितने आते हैं, पॉजिटिव कमेंट कितने आते हैं। आप कोई वीडियो कर लें, उस पर आप देख लीजिए पॉजिटिव कमेंट कितने आते हैं, नेगेटिव कमेंट कितने आते हैं। आप किसी का मजाक उड़ा के देख लें या कोई नेगेटिव बात कह लें फेसबुक पे, लाइक्स देखें कितने आते हैं। आप कोई अदबी प्रोग्राम करें, उस पर देखें लाइक्स और लाइक्स कितने, मतलब कितने शेयर्स होते हैं वो। और आप एक झगड़ा दिखा दें किसी टीवी प्रोग्राम का, उस पे देखें लाइक्स कितने हैं। मैं समझता हूँ एक बहुत गहरा सवाल है और इस सवाल का बड़ा गहरा जवाब है, लेकिन चूंकि हम नाजरीन के लिए, हम अपने आप के लिए इनको सहल बनाने की कोशिश करेंगे, इस सवाल को भी और इस जवाब को भी, कि जब तक पाकिस्तान के अंदर तालीमी पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी, आज़ाद तालीमी पॉलिसी से मेरी क्या मुराद है, जिसमें पॉलिटिशियंस का कोई हाथ ना हो,
جس میں نیشنل بک فاؤنڈیشن جو ہے وہ جھوٹ نہ لکھے، جس میں نیشنل کریکولم میں جھوٹ نہ پڑھایا جائے، اور جس میں یعنی ایچ ایس این کا اپنا ایک لیول ہے فار انسٹنس. اس طرح ہمارے جتنے بھی نجی اور غیر سرکاری اور نیم سرکاری ادارے ہیں جو اچھا نام کما رہے ہیں، ہمیں یہ اچھی طرح سے پتا ہے کہ انہوں نے سرکار میں کتنے لوگوں کو خوش کیا ہوگا تو ان کا نام اچھا بنا ہوگا. یعنی میں آپ کو سرٹیفکیٹ تب دیتا ہوں جب آپ مجھے خوش کریں گے، اور میرے خوش ہونے کا طریقہ پیسہ ہوگا، میرے خوش ہونے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ میرے بیٹے کو کہیں پہ لگا لیں گے تو پھر میں آپ کو کمپنسیٹ کروں گا. ہم لوگ ایک دوسرے کو پش اور کمپنسیٹ تب کرتے ہیں جب ہم ایک دوسرے سے استفادہ مادے کی صورت میں لیتے ہیں. یہ ایک دوسرا جو پہلا میں نے وہ بتایا کہ مقننہ جو ہے وہاں پر لوگ ہوں، وہ صرف قانون بنانے کے لیے جائیں، تب سسٹم ٹھیک ہوگا، تعلیمی پالیسی ٹھیک. دوسرا میں نے آپ کو بتایا تعلیمی پالیسی کی آزاد لیول پر جانا. آج پوری دنیا، میں پرسوں ایک لائیو انٹرویو میں بیٹھا ہوا تھا امان اللہ صاحب، وہاں پہ میں نے بتایا کہ بنگلہ دیش، ہندوستان اور افغانستان، اس وقت آپ کو پتا ہے بنگلہ دیش کا ٹکا، افغانستان کی افغانی اور ہندوستان کا روپیہ یہ کیوں سسٹین کر پا رہا ہے آپ کو پتا ہے فری مارکیٹ میں؟ دا اونلی ریزن بینگ کہ انہوں نے آئی ٹی کے اندر اتنا فلرش کیا ہے سر، کہ وہ ہندوستان کے اندر بیٹھ کے یا بنگلہ دیش کے اندر بیٹھ کے وہ ریمیٹنسز جو وصول کر رہا ہے نا، ڈالر میں وصول کر رہا ہے، تو ڈالر جب اس کے ملک میں آ رہا ہے، اس کے ملک کی کرنسی سسٹین ہو رہی ہے، اس کے ملک کی کرنسی ڈوب نہیں رہی ہے. ہمارے ہاں آج دن تک ابھی تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آئی ٹی ہے کیا. یہ ایک اور غم ساتھ لگا ہوا ہے، آزادانہ پالیسی نہیں ہے. تو پہلے تو یکساں نصاب، آپ نے بیسیکلی یکساں نصاب کی بات کی، سنگل نیشنل کریکولم، کہ یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے. مدرسے کا طالب دیکھیں، وہ بھی ہمارا بھائی ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، لیکن پہلے گھر میں اتنی ڈسکریمنیشن ہے کہ جس بچے کی ایک آنکھ ہو دوسری نہ ہو اس کو مدرسے میں داخل کیا جاتا ہے کہ یار یہ بچہ کسی کام کا نہیں ہے تو اس کو مدرسہ پڑھاؤ. پھر جو بچہ بہت اچھا ہے اس کو سی ایس ایس کراؤ، جو بچہ تھوڑا اس سے ایک درجہ کم، یہ میرا بیٹا بہت مطلب کا بیٹا، یہ ڈاکٹر بنے گا، یہ والا میرا جانشین بنے گا، یہ سب سے بیکار بچہ ہے میرا اور یہ مدرسے میں جا کے پڑھے گا، نالائق ہے، ان پڑھ ہے، فلاں ہے فلاں. جب تک گھر کا ماحول، اسکول کا ماحول، ملک کا ماحول پالیسی کو فالو کرنے کا شعوری سینس ہمارے اندر نہیں آئے، تب تک حالات یہ رہیں گے جو آپ نے بیان کیا. اور آپ نے کہا ہوگا کیا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، جو ہو رہا ہے وہی ہو. جی ناظرین، ہمارا یہ جو بحث مباحثہ ہے جو ایجوکیشن کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے، یہ جاری رہے گا، لیکن یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک. ہماری پارٹیاں ہیں وہ بھی انہی لوگوں کی، چونکہ بڑے ہو رہے، ٹھیک ہے، مدارس کا ایک الگ قسم کی پارٹی ہے، ٹھیک ہے، پھر جو تھوڑا سا روشن خیال ہے وہ ایک الگ قسم کی پارٹی بن رہی ہے، جو پھر سرکاری سکولز کے بیچارے، ٹھیک ہے، یہ کلرک وغیرہ یہ اس کیٹیگری میں جاتے ہیں. پھر ایک اور جو ایک طبقہ ہے جس کا ہم نے ذکر نہیں کیا، وہ پھر یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے نا، والد صاحب کے پاس چونکہ پیسے بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ پھر ان کو بیچ دیتے ہیں امریکہ اور انگلینڈ وغیرہ، وہاں پہ پڑھتے ہیں، وہ پھر وہاں سے آتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس میں یہ کہ ہمارے ملک میں یا تو یہ کہ ایک بندے نے محنت کی، ٹھیک ہے، اپنے بچے کو اس نے انگلینڈ بھیج دیا، امریکہ بھیج دیا. یہاں پہ تو اب یہ ہو رہا ہے کہ ایک پوسٹ ہے، چونکہ والد صاحب نے بہت سارے پیسے کما لیے ادھر ادھر سے، ایک مختلف طریقوں سے، اسی کا بچہ پھر اسی کی سیٹ پہ آئے گا تو والد صاحب کے پاس حرام کے بہت سارے پیسے ہوں گے، وہ اس کو دے دیں گے اپنے بچے کو وہاں پہ. یہ ایک بہت بڑا جو بچے میں نے دیکھے کہ وہ کہہ رہے کہ یار یہ لڑکا تو اسکول آتا ہی نہیں تھا، یہ تو بہت نالائق قسم کا لڑکا ہے، میں ابھی تک جاب کے لیے پھر رہا ہوں، اس کو جاب مل بھی گیا ہے، ایک بہت بڑے سیٹ پہ بیٹھ بھی گیا. تو یہ جو نفرت بڑھ رہے ہیں نا ایک دوسرے کے، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، ایک طبقہ ایک کو گالیاں دے رہے، دوسرا طبقہ دوسرے کو گالیاں دے رہے. اسی طرح پارلیمنٹ میں جب آپ جائیں گے، اسی طرح دو قسم کے طبقات بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے. اب ایک اور جو چیز جو ختم ہو رہی ہے دنیا میں نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا جو ہے جس طرح وہ ایک کہہ رہے کہ انگلینڈ میں جب دوسری جنگ عظیم جو چل رہی تھی تو وہ چرچل کے پاس لوگ آ گئے کہ بھائی ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے تو ہم کیا کریں.
تو انہوں نے کہا کہ دیکھ لیں مختلف ڈپارٹمنٹس میں کئی نہ کئی پیسے ہوں گے. تو وہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے سارے ڈپارٹمنٹس دیکھے اور کدھر پیسے نہیں ہیں. آرکائیو اور کلچر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ کچھ پیسے پڑے ہوئے. تو اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے, ہم پھر لڑ کس کے لیے رہے؟ اسی کے بچانے کے لیے تو ہم لڑ رہے کہ ان کو بچائے, اپنے کلچر کو بچائے, اپنے آرکائیو کو. تو جو کلچر کے ساتھ میں رفیقی صاحب سے, ڈاکٹر صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گا. یہ جو سکولز ہے, جو انگلش میڈیم سکولز ہے, یہ جو ہمارے بچوں کو جو انگلینڈ وغیرہ جا رہے, 3 نقصان ہو رہے. ایک تو ہماری جو مادری زبانیں ہیں, ٹھیک ہے, ان سے یہ دور ہوتے جا رہے. پھر ہماری مادری زبانوں میں جو ادب ہے ان کا, اس سے بھی دور ہوتے جا رہے. پھر کلچر سے دور ہوتے جا رہے. تو کیا کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ امان اللہ خان, جس سے پوری دنیا دوچار ہے, بالخصوص تیسری دنیا کے ممالک اس ایجوکیشنل سسٹم سے دوچار ہے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پالیسیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں, اور ہمیں وہ پالیسیز دیے جا رہے ہیں ہمارے کریکولم میں, ہمارے HEC کو وہ ڈرافٹس دیے جا رہے ہیں کہ آپ امپلیمنٹ کریں کہ وہ جو مغرب کا وتیرہ ہے, مشرق اور مغرب کا تھوڑا سا فرق ہے, لیونگ سٹائل, عقائد, معاشرتی خد و خال, ثقافتی ڈفرینسیشن ہے یورپ کے ساتھ, مغرب کے ساتھ. لیکن وہ پالیسیز چونکہ وہ ڈونر ایجنسیز ہے, وہ ایجوکیشن کے مد میں ہمیں پے کر رہے ہیں, تو ہم لامالا جس طرح IMF کہے گا ہم مہنگائی کو بے تحاشا بڑھا رہے ہیں. ہم آئے دن بے لگام چھوڑا ہے ہمارے معاشی پالیسی, ہمارے پتہ نہیں جو پالیسیز ہے IMF کے قیود و شروط کے مطابق. جو خطرناک ترین بات ہے, جب انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز آپ سے ایجوکیشن کے حوالے سے اپنی پالیسیاں ادھر امپلیمنٹ کرائیں گے, وہ بہت خطرناک ہے, الارمنگ سچویشن ہے. اس وقت اقبال نے یہ اس زمانے میں درک کیا تھا, آج 100 سال پہلے, کیونکہ وہ مدارس سسٹم, یہاں کا جو ایجوکیشنل سسٹم تھا اس زمانے میں, گو کہ لارڈ میکالے کا تعلیمی نظام کا تسلسل چل رہا تھا. لیکن علامہ نے مغرب میں جا کے, وہاں سے جرمنی سے PhD کر کے, UK سے پڑھ کے جب آ گئے, تو ادھر مشرق کی قدیم ترین نصاب اور ادھر دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی اور صنعت, اور تو اس کو مد نظر رکھے تب تو علامہ نے کہا تھا, انسانیت کو ایک نسخہ بتایا تھا کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر, فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کو سحر کر. اب شب کو سحر کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے بچوں کے بال و پر تب پرواز سیکھیں گے جب ان کو ہم ایک بہترین رخ دیں گے. آپ کے مشرق کے جو روایات ہے وہ صرف کنزیومر کی حیثیت سے نہیں ہونے چاہیے. مغرب کے جو مادی ترقی ہے وہ پروڈیوسر کی حیثیت سے نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ہم عالم بشریت کے رہنے والے ہیں. ڈائلاگ بٹوین سویلائزیشن یہ تب ممکن ہوگا جب ہمارے ثقافتی اقدار محفوظ ہوں گے, جب ہمارا ثقافتی ورثہ محفوظ ہوگا. کائنات کی رنگا رنگی, یونیورس کی جو ڈائیورسٹی ہے وہ اسی میں ہے کہ یک رنگی تو خدا کا خاصہ ہے. آپ کلچرز کو ڈیمیج مت کرے, آپ بغداد کو جلائے مت, آپ کوفہ, بصرہ, کابل اور پشاور میں دھماکے مت کرائیے, بلکہ ان کے کلچرل پازیٹیونیس سے مستفید ہو کے اپنے لیے ان سے اکسیر ڈھونڈے, تو ہماری نجات اور فلاح کا. زید جان نے بڑا ایک بہترین, ہمارا المیہ یہ ہے, ہمارے پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی ترجیحات میں ایجوکیشن ہے ہی نہیں. آپ کو ایک خطرناک بات یہ بتاؤں کہ ہمارا جو بجٹ اناؤنس ہوتا ہے ان میں ڈیولپمنٹ ورک, نان ڈیولپمنٹ, قوموں کی تشکیل ایجوکیشن سے ہے. ڈیولپمنٹ کے لیے سڑک, بلڈنگ, انفراسٹرکچر, چونکہ ان میں پرسنٹیج انوالو ہے, پرسنٹیج مافیا ان کو ڈیولپمنٹ ورک کے نام سے انہوں نے ہیڈ ان کا بنایا ہے بجٹ میں. ایجوکیشن کو نان ڈیولپمنٹ ورک,
کتنا بڑا المیہ ہے، ایک سائیکالوجیکل اٹیک ہے آپ پہ کہ آپ کے ایجوکیشن کو نان ڈیولپمنٹ ورک کا ٹرم دیا ہے کہ غیر ترقیاتی کام. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک اور میں اضافہ کر لوں. میں نے ایسا محسوس کیا ہے کیونکہ کچھ صوبے یا کچھ علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پہ معدنیات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، تو کچھ لوگوں کو یہ خوف ہے کہ اگر یہاں کے لوگ اچھی ایجوکیشن لیں گے تو ان کو بات سمجھ آئے گی کہ بھائی یہ کیا چیز ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اس کو نکالنا کس طرح ہے، بیچا کس طرح جا رہا ہے، کس پہ بیچنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان کو اس بات کا پتہ نہ چلے، ادراک نہ ہو، تو اس لیے بھی میرا خیال میں ان خاص علاقوں میں ایجوکیشن ختم کیا جا رہا ہے. اس کا ایک یہ ہے، دیکھیے پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے، تو جتنی آپ کی اکائیاں مضبوط ہوں گی اتنا آپ کا وفاق مضبوط ہوگا. اگر آپ ایک عضو کو عضو معطل کی طرح ٹریٹ کرو گے تو آپ پینچر ٹائروں پہ کہاں تک سفر کر سکیں گے. جو ہمارے پالیسی ساز ہے ان کو بعد از خرابی BCR اس کا علاج کرنے سے بہتر ہے کہ اب بھی اپنے گریبان میں جان کے دیکھ کے، خدا کو حاضر ناظر جان کے دیکھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں، ہم پارلیمنٹ میں کس طرح کے لوگ لے کے آ رہے ہیں. ہمیں صرف ڈمی پارلیمنٹیرین کی ضرورت ہے. ہم سمری لے کے، بل لے کے راتوں رات 25 30 بل ہم پاس کریں جو بالکل، اور وہ بلز ایسا ہے کہ ہماری تنخواہیں بڑھ جائے، گاڑی نہیں ملنی چاہیے اور بہت بڑا بنگلہ ملنا چاہیے، اور ہمیں یہ سکیمز دینے چاہیے. اس میں ایجوکیشن کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس میں جو عوام ہے ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. ایک بات میں زاہد جان صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ ممالک ایسے ہیں، بلکہ وہ ممالک کے حوالے سے میں، ایک میرا دوست ہے ڈنمارک میں، تو ایک دن میں اس سے بات کر رہا تھا، جمیل قاسی، ہمارے کمپیئر بھی تھے، تو وہ 25-30 سال سے اب ڈنمارک میں. تو ایک دن میں نے اس سے کہا کہ میرا تو بیٹا اتنے بڑے اسکول میں ہے اور میری بیٹی بھی اسکول میں ہے، تو آپ کے بچے ادھر ڈنمارک میں کس اسکول میں ہے؟ تو وہ مسکرائے. انہوں نے کہا کہ وہاں پہ یہ اسکول اور وہ اسکول نہیں ہوتا ہے، وہاں پہ ایک ہی اسکول ہوتا ہے، اس میں جمیل قاسی کا بھی بیٹا ہوتا ہے اور اس میں وزیر اعظم صاحب کے بچے بھی پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا ایسا کیوں؟ مطلب آپ تو افغانستان سے گئے یا آپ پاکستان سے مہاجر ہو کے گئے، وہاں پہ آپ کو نیشنلٹی ملی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ جس بندے کو ہم نے نیشنلٹی دی اس کے بعد کل سے وہ ڈنمارک کا باشندہ ہے اور ایک ڈینش کا، اور اس کا کوئی فرق نہیں ہے، اور اس کا جو بچہ ہے وہ اب آج کے بعد اس کا بچہ نہیں ہے، وہ ڈنمارک کا بچہ ہے. اور ڈنمارک کا بچہ جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے کسی یورپین ملک یا امریکہ کے جو ممالک ہے ان سے خوبصورتی میں، ذہانت میں، تندرستی میں، باڈی میں، شکل و صورت میں کم نہیں ہونا چاہیے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ ڈینش بچوں کو اضافی مراد نہیں دیتے، لیکن ہمیں کچھ پیسے اضافی ملتے اور ہمیں کہتے ہیں کہ چونکہ آپ لوگ پاکستان سے آئے یا آپ لوگ افغانستان سے آئے، بنگلہ دیش یا انڈیا سے آئے، تو آپ لوگ بچوں کے معاملے میں تھوڑے سے ظالم ہو، تو ان پیسوں کا آپ لوگ روزانہ اپنے بچوں کو سیب دے، کیلے کھلائے، دودھ دے تاکہ یہ خوبصورت ہو. تو وہ کہہ رہے کہ تعلیمی نظام اکول ہونا چاہیے. اس کا ایک علاج لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ایجوکیشن سے وابستہ ہے ان کے اپنے بچے جو ہے وہ سرکاری اسکولوں میں ہونے چاہیے. یہ ہونا چاہیے سر ایسا. اگر آپ کی بات کو میں اس طرح سے لوں کہ وزیر اعظم صاحب کا بچہ اور ایک عام آدمی کا بچہ ایک اسکول میں پڑھے، یا وزیر اعظم صاحب کا علاج اور ایک عام آدمی کا علاج جہاں پہ ہو رہا ہو، تو جلتی وہی جگہ ہے جہاں آگ لگی ہو. جب آپ اس ماحول سے، اس تکلیف سے خود گزریں گے تب آپ کو احساس ہوگا کہ یار واقعی اس ایریا میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. میں فرانس کے بادشاہ کی جو بیٹی تھی، جب اس کو کہا گیا کہ محاصرہ کیوں کیا گیا ہے محل کا، تو اس نے کہا بیٹا بالکل لوگوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. تو بیٹی نے کہا تھا بابا، یہ انقلاب فرانس میں، کہ ان کو کہیں کیک یا پیسٹری کھا لیں اگر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو محل کے اندر رہتے ہوئے اس بچی کو یہ احساس نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. دیکھیں ساغر صدیقی ایک شاعر ہے،
सागर सिद्दीकी को थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा, थोड़ा बहुत सुना, डॉक्टर साहब जैसे मुफक्किरीन से उनकी कहानियाँ सुनी। सागर एक बहुत खुशपोश इंसान था, डॉक्टर साहब को पता हो। सागर जब मरा तो एक नशई के तौर पे मरा। सागर की बहुत सी शायरी आज भी लोग कहते हैं कि सागर जो था वो उसकी शायरी और लोगों ने उठा के चोरी करके अपने नाम से मंसूब कर ली, क्योंकि वो नशे की हालत में होता था। एनी हाउ, सागर जब एक बात उसके कान में कही गई कि आप इतने खुशपोश होके फिरा करते हैं, आपका जो वालिद साहब जिससे आप मंसूब हैं ये गालिबन आपके वालिद साहब नहीं हैं। तो उन्होंने जब हकीकत पता कि वो इसी तरह थी बात, तो सागर बहुत दिल बर्दाश्ता हो गए, और दिल बर्दाश्ता होने के साथ साथ उन्होंने अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दिए, शेर व शायरी की महफिल में जाना छोड़ दिया, और साइड लाइन होकर नशों में लग गया। तो लाहौर की सर्दियां थी, गालिबन इसी तरह था डॉक्टर साहब, नवंबर दिसंबर का महीना था। सागर सुबह थरथरा के उठा सर्दी से, और उसने जो कोट ओढ़ा हुआ था, जो उसका एक ही कोट था पैबंद लगा, वो कोट भी नहीं था। तो उसके मुंह से मतलब बेसाख्ता निकला, जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई, जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। दौर था जनाब अयूब खान का। तो अयूब खान साहब, जुबान ज़दे आम हुआ ये शेर अयूब खान साहब तक पहुंचा। उस ज़माने में जो एजेंसी थी अयूब खान साहब के लिए जो काम करती थी या इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती थी, गए भाई इस शायर को पकड़ के लाओ, मुझे पता लगाना है कि मैं एज ए बादशाह, एज ए सुल्तान, मुझसे क्या गलती हुई है। अयूब खान ने कहा। तो लोग मॉडल टाउन और गुलबर्ग में फिर रहे थे। किसी ने कहा यार वो बेचारा मलंग आदमी है, किसी ढाबे के पीछे मॉल रोड पे देखो वहां पे पड़ा होगा। इसी तरह हुआ, आए, सागर सोया हुआ तो उसको जगाया कि भाई आपके इस शेर पर आपको बादशाह साहब ने बुलाया। तो इसने कहा बादशाह कहाँ, मैं कहाँ, किस बात पे बुलाया? कोई आप जैसा समझदार इंसान, तो उसने कहा मेरा ख्याल है बादशाह सलामत पूछना चाह रहे हैं कि उनसे गलती क्या हुई है। तो उसने कहा अच्छा अगर ये बात है तो फिर इसका जवाब तो बड़ा आसान सा है। सिगरेट के ढाबे से सिगरेट के डब्बा उधार लिया, उसके पीछे लिख दिया मुझे अच्छी तरह मालूम है ये ज़ौक़ सुल्तानी, मुझे अच्छी तरह मालूम है ये ज़ौक़ सुल्तानी, ये महज खिलौनों से बहल जाते हैं। खिलौनों से क्या मुराद है? महल। अब मैं वापस इनकलाब फ्रांस की तरफ आता हूँ। महल, गाड़ी, झंडा, आगे पीछे प्रोटोकॉल, पैसा, प्लाजा, यहाँ पे शराकत, वहाँ पे शराकत, कब्जा माफिया, लैंड माफिया। ठीक है जी। जब मैं इस तरह के माहौल में पल बढ़ रहा हूँ, मेरा बेटा इस तरह के माहौल में पल बढ़ रहा है कि उसको पाकिस्तान या बलूचिस्तान या हमारे स्कूलों की जो तकलीफ़ें हैं, मुश्किलात हैं, हालात हैं, वाक़यात हैं, महंगाई है, दिमाग स्ट्रेस में है। स्ट्रेस दिमाग कभी ग्रो कर ही नहीं सकता अमानुल्लाह साहब। स्ट्रेस दिमाग कभी ग्रो, जब तक आप दिमाग को रिलीफ नहीं देंगे तब दिमाग क्रिएटिविटी की तरफ जा नहीं सकता। तो जो हमारे हुक्मरान तबका है उनका एक अपना क्लब है, उनको ये परवाह ही नहीं है कि किसने खाया किसने नहीं खाया, उनको ये परवाह ही नहीं है कि बाहर लोग जी रहे हैं कि क्योंकि अंदर का माहौल इनकिलाब फ्रांस के महल वाला है। या जब फर्ज करें आप मुझे कल को वजीर आजम बना दे, अल्लाह ना करे, कभी अल्लाह ना करे, मैं जब बन जाऊंगा तो हटो बचो वाली पॉलिसी हो जाएगी। साहब आ रहे हैं जी, दरवाजा खोलो, साहब आ रहे हैं जी, फूल रखो, साहब आ रहे हैं जी, फोटो सेशन कराओ। तो मुझे गरीब से क्या लेना देना? तो यहां पे डेलिबरेटली, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि कंट्रोल्ड पॉलिसी एंड कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी एंड कंट्रोल्ड क्या कहते हैं डेवलपमेंट, हमारे यहां ये चीज है। तो डेनमार्क के जो आपके साथी ने बात की है, मैं उससे 100% इत्तेफाक करता हूं कि ये स्कूल और वो स्कूल वहां नहीं है। वो लोग भी प्राइवेट स्कूल का प्रोमलगेशन है वहां पे, प्राग तक में है कि आप अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहें तो ये आपकी चॉइस है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल अपना स्टैंडर्ड ड्रॉप नहीं करती है, मतलब चॉइस आपके पास दोनों है। तो लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं कि हम गवर्नमेंट स्कूल में जाएं क्योंकि वहां वजीर आजम का बेटा पढ़ता है, वहां तो ज्यादा क्वालिटी अश्योर्ड होगी। दूसरी चीज, हम यहां पर एजुकेशन के ऊपर जब बात कर रहे हैं अमानुल्लाह साहब, मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस चीज का होता है, हम जाहिरी चीजों पे जाते हैं। वो किसी ने क्या खूब कहा था कि पिंजरे को जब
لایا جاتا ہے تو بیسیکلی پرندے کی حفاظت کے لیے لایا جاتا ہے، جو پرندہ اڑتا نہیں ہے یا جس کو آپ گھر پہ پالتو رکھ سکتے ہیں۔ پرندے کی حفاظت سارا دن میں کر رہا ہوں پنجرے کی، اور اس کو سارا دن رنگ اور روغن کر رہا ہوں، اس کے اوپر پھول نچھاور کر رہا ہوں، پرندے کو کوئی غذا بھی نہیں دے رہا ہوں۔ 10-15 روز بعد پرندے کے ساتھ کیا ہوگا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے۔ ہماری اندر سے جو ہماری روح ہے نا، اس کے اندر وہ احساس تک مر چکا ہے۔ آپ جیسے یا مطلب معاشرے میں ایسے حساس لوگ جنہیں واقعی ہی غریبوں کی یا ان کی تعلیم کا یا ان کی تعلیمی نظام کا خیال ہے، وہ احساس مر چکا ہے مقتدر حلقوں میں۔ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت اس وقت اٹھنا ہے، ہم نے جو بھی کرنا ہے ہم نے خود سے کرنا ہے۔ فیض صاحب والی بات ہے کہ گلہ کرنے سے بہتر ہے زوال کی ان پستیوں سے ہم گزر رہے ہیں کہ ہم امید کی کرن یا امید کی شمع جلاتے جائیں۔ اس وقت ہمارے پاس اور کوئی وے آؤٹ نہیں ہے۔ جی ناظرین، ہمارا یہ پرمغز ڈسکشن جاری رہے گا اور یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک کے بعد حاضر خدمت ہوں گے۔ اچھا، ایک جو بہت خطرناک بات ہے، میں تو جاتا رہتا ہوں جان بلوچستان کے حوالے سے، میں گاؤں کریا جاتا ہوں۔ ہماری جو سرکاری تعلیمی نظام ہے اس میں جو کچھ ٹیچرز تھے، مطلب کچھ جو پڑھا سکتے تھے، وہ اب پڑھاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے آگے پھر ایک یوزی ٹیچر لگایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی تنخواہ 1 لاکھ روپے، وہ کوئی 10,000 روپے کا کوئی بے روزگار نوجوان یا کوئی بندہ اس کو بٹھاتا ہے وہاں پہ سکولز میں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بہت خطرناک سوال ہے جو میں بار بار کرتا رہوں آپ سے۔ میں یہ کہ آپ تو مطلب اس علاقے کا ہے، ماشاءاللہ آپ ایک حساس انسان ہو، مجھے پتہ ہے آپ کو شاعری سے، ادب سے بھی لگاؤ ہے، تو آپ جو اپنا یہ جو آپ کا اسکول ہے، ٹھیک ہے، اس حوالے سے مطلب یہاں پہ آپ نے جو ہم نے کلچر کے ادب کے حوالے سے بات کی، مادری زبانوں کے حوالے سے بات کی، مطلب آپ خود غنی خان کو پڑھتے ہو، تو میرے خیال میں کہ غنی خان جو ہے وہ ختم ہونے والا کوئی شخصیت نہیں ہے کہ اس کو ہم ختم کر دیں، ہم اس کو بھول جائیں، کیونکہ پشتو جب ختم ہو گیا تو غنی خان خود بخود ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ رحمان بابا بھی ختم ہو جائے گا، خوشحال خان بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اردو سمجھنے والا بندہ نہیں ہے تو علامہ اقبال بھی ختم ہو جائے گا، غالب بھی ختم ہو جائے گا۔ تو آپ کیا کرتے ہیں اپنی اسکول میں ایسا کچھ؟ ہم لوگ الحمدللہ میرے اسکول کا ایک تو آپ کو یہ بتا دوں، امان اللہ صاحب 7.5 سال مجھے خود ریسرچ کرنے کے بعد مجھے یہ بیگ کے وزن سے بہت نفرت تھی۔ جی 12 کلو کا بیگ الحمدللہ میں 2.5 کلو پہ لے آیا ہوں، 2 کلو پہ لے آیا ہوں۔ دوسری چیز امان اللہ صاحب میں نے یہ کی ہے کہ 8 پیریڈ پر ڈے کے بجائے میں نے پہلے گروپ سے لے کر 2 کلاس تک 3 سبجیکٹس ہیں، اور 4th سے لے کر 7 تک 4 سبجیکٹس ہیں۔ ایک پیریڈ 35 منٹ کے بجائے 55 منٹ کر دیا ہے، مگر سالانہ آورز اسی سبجیکٹ کے اتنے ہی پورے ہو جاتے ہیں جتنے آپ 8 سبجیکٹس کو دن میں پڑھا۔ اس میں ہم نے بزم ادب کا جو ایک زمانے میں پیریڈ ہوا کرتا تھا، ہم نے وہ پیریڈ دوبارہ انٹروڈیوس کرایا، جس کو ہم بزم ادب کہتے تھے۔ اس بزم ادب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ریجنل زبان کا بچہ، فرض کریں براہوی کا، بلوچی کا، فارسی کا، پشتو کا، سرائکی کا، پنجابی کا، جو بھی ریجنل زبان کا کوئی جس بچے کی مادری زبان وہ ہے، تو اس کو ہم موقع دیتے ہیں کہ وہ بابا بلے شاہ کا، شاہ عبداللطیف بٹائی کا، رحمان بابا کا وہ کلام جو اس جمعے کے دن آ کے وہ اس کلام کو ڈھونڈے اور پڑھے اور پیش کرے۔ اسی طرح سے ایک ایک شاعر کے ساتھ ہمارے جو خطے نے بڑے بڑے شعراء پیدا کیے ہیں، بڑے بڑے ادیب اور مصنف پیدا کیے ہیں، ان کی زندگیوں پر کم سے کم 10 سے 15 لائن کی ایک انٹروڈکٹری وہ ہو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یار یہ ادیب بنتا کیسے ہے، شاعر بنتا کیسے ہے، مصنف بنتا کیسے ہے۔ پھر لباس جو ہے، اگر ہم دیکھیں کہ مسلمان یا پھر مشرق کا لباس قندورہ کہاں سے چلا، عربیوں کا، یا ایرانینز کا جو لباس ہے وہ کہاں سے چلا، پھر وہ کس طرح ایوالو ہو کے آج شلوار قمیض پہ شفٹ ہو گیا ہے۔ یا اگر آپ دیکھیں تو آفیشلی آج بھی جو شلوار قمیض لوگ پہنتے ہیں، ہم یہ تک بتاتے ہیں کہ یہ جو بین ہے نا، یہ بیسیکلی یہ بھی نہیں تھا پہلے، اگر آپ کو یاد، یہ کرتا ہوتا تھا اور قندورہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد یہ جب وقت کے ساتھ ٹرکش اور ایرانین اور افغانی یہ والا انٹروڈیوس ہوا، اس کے بعد فرینچ کالر بھی انٹروڈیوس ہو گیا، حالانکہ اس کو کہتے فرینچ کالر، یہ شرٹ کا تھا بیسیکلی، آپ کو پتا ہوگا۔ تو ہم بچوں کو یہ بھی بتاتے، اسی کے ساتھ ساتھ ہم ایمبرائڈری جو ہے بچیوں کو
خاص کر جو ہماری بچے ہیں ان کو ایمبرائڈری امبوز کرنا، انکارو کرنا اور سٹچنگ کرنا، نٹنگ کرنا، بٹن کے ٹانکے سے لے کے، بٹن کا جو ٹانکا ہوتا ہے وہ ہمارے پری نرسری میں سر ہم بتاتے ہیں، اس کا ہمارے پاس پورا فریم موجود ہے کہ بٹن کو ٹک اپ کیسے کرنا ہے، بٹن ٹوٹ جائے، کیونکہ سگڑ خاتون کس کو کہا جاتا ہے؟ سگڑ خاتون اسی کو کہا جاتا ہے جس کو گھر کا تمام نظام سنبھالنا آتا ہو، جس میں آپ کا باورچی خانہ ہے، جس میں آپ کا لباس ہے، جس میں آپ کا کھانا پینا ہے۔ یہ آپ اپنے اسکول میں بتاتے ہیں؟ یس آف کورس، جمعے کے دن اچھا، اسسمنٹ کرتے ہیں، اسسمنٹ کے بعد ہمارا 4 دن پڑھائی ہوتی ہے سر، جمعے کے دن ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر یہ جو پڑھائی کر لی گئی یہ دوبارہ نہیں پوچھی جائے گی، اگلے ہفتے اور پڑھائی ہوگی، اور یہ مارکس جو فرائیڈیز کے ہیں یہ ایڈ ہوتے جائیں گے، پھر پہلا ٹرم ہوگا وہ ختم، پھر دوسرا ٹرم ہوگا وہ ختم، فائنل ٹرم میں پچھلے سارے نمبرز آئے اور وہ بچہ اپنی پوزیشن پر سٹینڈ آؤٹ کرے گا۔ تو کلچر میں ہم نے مہمان کو سرو کرنا، کون سے کلچر میں؟ بلوچی کلچر میں کس طرح مہمان کی خدمت کی جاتی ہے، پشتو کلچر میں کس طرح مہمان کی خدمت کی جاتی ہے، پہلے گریٹنگ ورڈز کون سے ہوتے ہیں، کیونکہ جیسے آپ نے کہا، میں آپ کو پتہ ہے جرمن لوگ اپنے آپ کو بڑے غیور قوم سمجھتے ہیں، اور جرمنی نے جب پہلی جنگ عظیم کے بعد، خاص کر دوسری جنگ عظیم کے بعد، تو بالخصوص جرمنی نے صرف اور صرف اپنی زبان پہ کام کیا ہے۔ آپ کو ڈاکٹر صاحب کے شاید علم میں، جرمن قوم آج بھی اپنے آپ کو باغیرت کہتی ہے، اور میں اپنا ایک ثقافت کے حساب سے بتانا چاہتا ہوں، میں جرمنی میں سن 2016 میں ایجوکیشن کانفرنس میں گیا ہوا تھا۔ ہوٹلز چیک ان چیک آؤٹ تو آپ کو پتا ہوگا، 12 بجے چیک ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں اور پھر 12 بجے ہی چیک آؤٹ کرتے ہیں اگر آپ نے ہوٹل میں اسٹے کرنا ہے۔ میں وہاں پہ جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، مجھے کوئی 13-14 دن اس ہوٹل میں میرے ہوئے، اور مجھے ایک میسیج موصول ہوتا ہے ایئر لائنز کی جانب سے کہ سر جہاز کا ٹائم 8 گھنٹے ڈیلے ہو گیا ہے، تو اب آپ مہربانی کریں، اگر آپ کو دن کے 1 بجے آنا تھا، اب آپ مہربانی کریں 8 بجے آپ آئیں رات کو۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا یار اب تو بور بھی ہوں، کام بھی نہیں ہے، بہتر تو یہی تھا ایئرپورٹ چلا جاتا۔ خیر میں نیچے آیا ہوٹل والوں کے پاس، ان کو میں نے اپنا بیگ پکڑایا، میں نے کہا اس بیگ کے بدلے مجھے آپ لوگ جو ٹوکن دیتے ہیں وہ دے دیں، میں چونکہ کمرہ خالی کر چکا ہوں، چیک آؤٹ میں نے کرنا تھا، لیکن چونکہ جہاز ڈیلے ہے تو مجھے 8 گھنٹے مزید یہاں رہنا ہوگا، تو آپ مہربانی کر کے میرا سامان رکھیں، میں بازار میں گھوم پھر کے 8 گھنٹے گزار کے واپس آ جاؤں گا۔ آپ یقین کیجئے امان اللہ صاحب، اس بندے نے مجھے کہا کہ آپ 13 دن سے ہمارے ساتھ ہیں، میں نے کہا جی، کہتے ہیں آپ یہ سوچ کیسے سکتے ہیں کہ ایک جرمن بندے کے ساتھ آپ 13 دن گزار کے 8 آورز کے لیے میں آپ کو اپنا کمرہ خالی کراؤں گا، جس میں آپ کا قصور بھی نہیں ہے، ایئر لائن ڈیلے۔ مجھ سے چابی لی، کمپیوٹر میں ڈالی اور کمپیوٹر میں ریچارج کر کے کہتا ہے 12 گھنٹے کے لیے یہ کمرہ مفت آپ کا۔ یہ ثقافت ہے سر۔ ہم لوگ یہاں پاکستان میں ثقافت کو تو ہم مار چکے ہیں، کہاں پہ ہے ثقافت؟ تو ہم اپنے اسکول میں کوشش، میں ویسے بھی کوشش کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بچے کے نمبر کم آ جائیں یا زیادہ آ جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بچے کو آپ مجرم کی نظر سے نہ دیکھیں، بچے کو سارا دن آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں، تم بتاؤ بھائی تمہیں میں نے کس لیے رکھا ہے؟ زاہد ٹیچر ہے، تم کس لیے ہو؟ تم بتانے کے لیے ہو نا۔ اس کو تو اللہ پاک نے ویسی ایک دماغ دیا ہوا ہے کہ وہ سارا دن ٹٹولتا رہتا ہے۔ بچے کا کام کیا ہے؟ سوالات کرنا نا۔ ہم کہتے ہیں تم چھوٹے ہو بات مت کرو، بڑوں کی محفل جاؤ وہاں جا کے بیٹھ جاؤ۔ ہمیں پتہ نہیں، ہم قرآن کہتا ہے نا لا تقتلوا اولادکم، اپنے اولاد کو قتل مت کرو۔ قرآن عظیم، قتل کرنا صرف ذبح کرنا نہیں ہوتا ہے جسمانی طور، یہ بچے کا قتل ہے جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسکول میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ثقافت، روایات، ادب، آداب، بچے کے ذہن، دماغ، عزت نفس، ان ساری چیزوں کا ایک کل کا مجسمہ ہو بچہ، تاکہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ثقافتی تربیت جو ہے وہ اس کی ہو، تو انشاءاللہ پھر ہم گم نہیں ہوں گے، پھر ہم اسی طرح ہوں گے جیسے آپ نے کہا کہ ہم غنی خان نہیں گمے گا، بادشاہ خان نہیں گمے گا، نوری نصیر خان نہیں گمے، سب۔ اچھا ڈاکٹر عبدالرؤف ویکی صاحب سے ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا، وقتاً بوقتاً مطلب تقریباً کوئی 3-4 سال کے بعد ہماری اسمبلی جو ہے، صوبائی اسمبلی، ان کو ایک جوش آتا ہے اور پھر وہ بات جو ہے نا وہ
ادھر ادھر ہو جاتی ہے. اسی طرح قومی اسمبلی میں بھی کبھی کبھار یہ باتیں ہوتی ہے کہ پرائمری تک جو ہے مادری زبانوں میں تعلیم دینا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ اس بات پہ کیوں عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے؟ حالانکہ آپ کا تعلق پشتو اکیڈمی سے بھی ہے, اسی طرح بلوچی اکیڈمی بھی ہے, اکیڈمی ادبیات بھی ہے, براوی اکیڈمیز یہاں پہ ہے نا, تو یہ کیوں نہیں ہو رہے؟ اور ہماری اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ بھی انہی زبانوں سے ان کا تعلق ہے, یا بلوچ ہوں گے یا براوی ہوں گے یا پنجابی ہوں گے یا پشتون ہوں گے, اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اصل میں امان اللہ خان بات یہ ہے کہ ہماری ترجیحات کی لسٹ میں آیا ہماری ترجیحات کی لسٹ میں کہیں اسٹیٹ سٹینڈ بھی کرتا ہے یا نہیں؟ اگر ہے خدا کو حاضر ناظر جان کے بتا دیجئے کہ کس نمبر پہ ہے. آپ کو سب سے پہلے آپ کی ترجیحات میں یہ شامل ہو تو آپ کچھ کریں گے. ہمارے پارلیمنٹ کی ترجیحات ہمارے خواص کا فکری قبلہ وہ تطہیر چاہتا ہے, اس کی درستگی ناگزیر بنتی جا رہی ہے. اور میں ایک چیز سے جو ڈر رہا ہوں کہ ہمارے غلط پالیسیوں کی وجہ سے اس ملک میں امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے مڈل کلاس ختم ہو رہا ہے. اور یہ غریب کبھی اٹھیں گے اور امیروں کا جینا حرام کریں گے اور ایک خونین انقلاب بپا ہوگا. یہ تاریخ کا ایک اٹل حقیقت ہے. اگر ہم ابھی سے ہی ہوش کا ناخن نہ لے اور ابھی سے اس کا ادراک نہ کرے تو یہ بہت برا ہوگا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ترجیحات میں جب مادری زبانوں کی آبیاری ہی, یہ بعض قوم پرست تنظیمیں, نیشنلسٹ موومنٹس جو پولیٹیکل موومنٹس ہیں, وہ تو ووٹ لینے کے لیے جب آ جاتے تازہ پرجوش, وہ قرارداد بھی منظور کر لیتے, کریکولم بھی تیار کر لیتے, سب کچھ, مگر ہائیر سٹڈیز کیا فقدان ہے. دنیا کے کئی ایسے, آپ کی تو 5-6 زبانیں ہیں آپ کے ملک میں, آپ کے ملک میں آپ کے زبانوں کی آبیاری سے آپ کے وفاق کو استحکام ملے گا, کمزوری نہیں ملے گی. پتہ نہیں ان کو کیا خوف ہے کہ مادری زبانوں کے استحکام سے ہماری اکائیاں ٹوٹ جائے گی. نہیں, آپ کا وفاق مضبوط ہو جائے گا. یہ زبانوں میں جتنی ویرائٹی ہے آپ گلوبلی ان افکار کو ٹرانسلیٹ کر کے کنوے کر سکتے ہیں, اور آپ کی جو روایات ہے, آپ کی جو تھنکنگز ہے, آپ کے کنج و کنار میں جو رائٹر جس اینگل سے فطرت کی ترجمانی کر رہے ہیں, ان کو انٹرنیشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اکیڈمیز میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان چیزوں پہ کہ انسانی حقوق کیا ہے, تعلیمی نظام میں کہاں کہاں لیپسز ہے. ہم تو صرف ڈگری دیتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایک اچھا انسان بھی بن رہا ہے یا نہیں, وہ معاشرتی اقدار میں کچھ کنٹریبیوٹ بھی کر رہا ہے یا نہیں. حالانکہ آپ کے نیشنل کریکولم میں مادری زبانوں کی تحفظ آپ کے ایکٹ میں ہے, آپ کے نیشنل اسمبلی سے پاس شدہ ایکٹ ہے, مگر امپلیمنٹ کرنے میں کیا حرج ہے؟ اور کوئی ہیچ بھی نہیں ہے. آپ کے پاس ویرائٹی ہے, آپ کے پاس اسکل ہے, آپ کے پاس بے تحاشا اس حوالے سے کام کرنے کی گنجائش ہے. اور میں سمجھتا ہوں بہت لازمی ہے کہ کیونکہ قرآن کریم میں ہے کہ یہ زبانیں پروردگار کی آیتیں ہیں, تو آپ جس آیت کی آبیاری کرتے رہو گے, یہ خدا کی نشانیاں ہیں, یہ پلتی پھولتی رہے گی. اور اس میں جو ہے آپ کے ہیومن بینگ, ابھی شیکسپیئر کو ہم پڑھا رہے ہیں, یہ ماورا ہے رنگ, نسل اور جغرافیہ, وہ دنیا کی کس خطے سے ہیں, ہم آئنسٹائن سے لیتے ہیں, ہم ابن خلدون سے لیتے ہیں, تو آپ ہمارے لوکل ڈومیننٹ پرسنالٹیز کے تھنکنگز اور افکار کو بھی کیوں نہ ادھر لے رہے ہیں. جی جناب زاہد جان صاحب اور ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب ہمارے آج کے مہمان ہیں, ان سے اچھی اچھی باتیں سنیں گے, اور بھی بہت اچھی باتیں ہیں ہمارے پاس, لیکن یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا, لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ہمارے کتابوں میں آپ کو عجب خان افریدی نہیں ملے گا, ٹھیک ہے نا, آپ کو فیض محمد ترین نہیں ملے گا, بالکل نہیں ملے گا, آپ کو بنگل خان جوگزئی نہیں ملے گا, ٹھیک ہے, یہ آپ کے کو ہیروز ہیں. محراب خان نہیں ملے گا. حالانکہ محراب خان کے خاندان سے میں گیا تھا خان افقلات کے گھر, تو وہاں پہ جو میں نے دیکھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ترازو ہے,
خان کلات نے قائد اعظم صاحب کو ترازو کے ایک پلڑے میں بٹھا دیا اور دوسرے میں سونے سے تول دیا. پھر فاطمہ جناح کو اسی ترازو میں بٹھا کے چاندی سے تول دیا تھا, کیونکہ قائد اعظم نے خان افقلات کو یہ کہا تھا کہ ہمیں کرنسی چھاپنے کے لیے سونے کی ضرورت ہے, پاکستان جب نئے بنا تھا. تو یہ اس طرح کے لوگوں کو میرے خیال میں اگر مطلب کتابوں میں نہیں ہے تو کم سے کم آپ لوگ اسکول میں پڑھایا کریں, ٹھیک ہے نا, یہ بہت ضروری ہے. نہیں, نیشنل کریکولم کا حصہ بننا چاہیے. جی جی. جب تک آپ لوکل تھنکرز کو نہیں اٹھائیں گے, دنیا کو کیا پتا ہے؟ آپ ٹرانسلیٹ کراؤ, آپ جیسے یونائٹڈ نیشن کی 5 بڑی زبانیں ہیں, آپ ان 5 زبانوں میں تو کم از کم اپنا وزڈم, لوکل وزڈم, فوک ورثہ, آپ کا فوک لٹریچر. اب پالے خان ہے یا پالے شاہ ہے, اس پہ انڈیا میں بھی فلم بنی, ناولز یہاں پہ ہم لکھے نے گئے. ہاں ناولز لکھے گئے, ہم نے یہاں پہ ڈرامہ کیا تھا کوئٹہ پاکستان ٹیلی ویژن سے, لیکن وہ کدھر مل نہیں رہے. مطلب اچھا, ایک اس کا ایک خطرناک پہلو یہ ہے, جی جی جب آپ اپنے نئی نسل کو اپنے اسلاف سے دور کرتے جائیں گے, اور تاریخ نے یہ خلا تو برنا ہے. ابھی 2 سال پہلے پانی پت فلم انڈیا نے ریلیز کیا, ابھی پانی پت کے سکرپٹ کو آپ دیکھیے, ٹوٹل اگینسٹ حقائق کے خلاف ہے. جی جی. یعنی شاہ ولی اللہ دہلوی نے 2 مکتوبات احمد شاہ ابدالی کو لکھے جی کہ آپ آ کے مرہٹوں کے ظلم سے ہمیں نجات دلائے, اور وہاں اس چیز کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے, کیونکہ دشمن کیا کہتا ہے جو ان کا من کہتا ہے. اچھا, جو پالے خان فلم ہے, ٹھیک ہے, پالے وہ شاہ. اصل میں پالے شاہ ہے, جی. تو انہوں نے پالے خان نام رکھ دیا, ٹھیک ہے. پھر وہ خوستی ہے, یہاں پہ دکھایا گیا کہ یہ مندوخیل ہے, کیونکہ ان کو علم نہیں ہے, انہوں نے فلم. اچھا, پھر انہوں نے عجب خان افریدی کو اٹھایا, اس میں ڈال دیا, اور آخری سین جو ہے وہ عمر مختار جو ہے لیبیا والے, آخری سین اس کا بنا دیا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ اپنے کتابوں میں صحیح حقائق, صحیح کہانیاں نہیں لگائیں گے, آپ اس کے ناولز نہیں لکھیں گے, آپ اپنے بچوں کو صحیح کہانیاں نہیں بتائیں گے, تو پھر وہ ساتھ والے تو ایک فلم انہوں نے بنانا ہے, انٹرٹینمنٹ اس میں لگانا ہے تاکہ وہ لوگ اس کو فلم دیکھیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بہت خطرناک چیز جو ہے, یعنی یہ دور رس نقصانات ہیں. جی جی. آپ فوری نقصان تو اٹھا رہے ہیں, جیسے زاہد خان صاحب نے کہا کہ قتل, غارت, دہشت گردی, جوڈیشری کہاں جا رہی ہے, مقننہ ہمارا کہاں جا رہا ہے, ہم کس پہ اکتفا کریں. مگر دور رس جو نتائج ہے, آپ بیگانہ ہوتے جائیں گے. آپ لاکھ اپنے میزائل پہ ابدالی کا نام لکھے, غزنوی کا نام رکھ لے, لیکن جب تک آپ غزنوی اور ابدالی کے کما حقہ کارنامے, کریکٹر اور شخصیت کتابوں میں, ایجوکیشن میں, ابھی اب ترکی نے میرا سلطان ڈرامہ, وہ امریکن پروجیکٹ تھا, سکرپٹ لکھوایا. جی جی. اس کے مقابلے میں ترکوں نے ترکیوں کی اصل روح, کلچرل اور ہسٹوریکل روح ارطغرل میں اور عثمان, یعنی ایون کہ پریزیڈنٹ آف ٹرکی جا کے سیٹ پہ کڑے ہو کے ٹرکش ایکٹرز کو داد دیتے ہیں اور سکرپٹ رائٹر کو بتاتے ہیں کہ واہ واہ. جب ایکٹر کو واہ ملتا ہے اور وہ بھی پریزیڈنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہے, ہمارا پریزیڈنٹ تو پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. ہم کیوں اپنے ثقافت سے بیگانہ ہوتے جا رہے ہیں؟ ہم اپنے کلچر سے. میں ایک بات بتاؤں ڈاکٹر صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہماری زمین جو ہے یہ ہماری والدہ ہے, یہ ہماری ماں ہے. یہ جو زمین ہے جس پہ ہم رہ رہے ہیں, اسی کی بدولت ہم کھاتے ہیں, اسی کی بدولت ہم پیتے ہیں, اسی کی بدولت ہماری پہچان ہے. جب میں اپنی والدہ یا اپنی ماں کو بیچوں گا نا کوڑیوں کے بھاؤ, جب میں اپنے بھائی کو بیچوں گا کوڑیوں کے بھاؤ, جب میں اپنی ثقافت کو بیچوں گا کوڑیوں کے بھاؤ, اور میرا کوئی دروازہ نہیں ہوگا کہ دشمن کب کہاں سے کون سی انفارمیشن مجھ سے لے جا کے فلم انڈسٹری میں بھی کچھ بنا رہا ہے, شو بز میں بھی بنا رہا ہے, پبلشنگ میں بھی کچھ بنا رہا ہے, تو پھر میرا یہی حال ہوگا. تو میں کہتا ہوں, دیکھیں 14 اگست ہم مناتے ہیں, میں ویسے آج ابھی تو اگست کا مہینہ ہے لیکن 14 اگست نہیں ہے. مجھے بڑا غصہ آتا ہے امان اللہ صاحب, جب لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں نا, میرے بڑے لوگ خلاف ہیں اس بات پہ, مجھے بڑا غصہ آتا ہے. یار ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, ہم کرکٹ دیکھ رہے ہیں, ہمیں شرم آنی چاہیے. جس دن ہم نے کرکٹ دیکھنا بند کر دی نا, یعنی ہر بندے نے روڈ پہ, یار انٹرٹینمنٹ ہے, تھوڑا دل بہل جاتا ہے, دھماکے ہو رہے ہیں, چلو یہ تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ ہے. او بھائی, کرکٹ کھیلنا اس کا کام ہے جو تم کو کھلا رہا ہے. تم خود کھا نہیں سکتے ہو, تم کرکٹ کھیلنا, مطلب یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے. تو تعلیم ہماری پریورٹی ہونی چاہیے,
اور جس طرح آپ نے بہت خوبصورت ایک ہمیں وہ دیا فوڈ فار تھاٹ کہ بھائی ہمیں یہ پڑھانا چاہیے، جو آپ نے لوکل ہماری ہیروز ڈاکٹر صاحب اور آپ نے کہا، میں اس کو بھی انشاءاللہ اپنے تئیں جو ہمارے اسکول کے اندر نصاب ہے، ازمیر خان مندوخیل جی بھی آپ کا عزیز، ڈیفینیٹلی، اور اس کے بعد مشو مرانائی بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری یہاں کے، اور جڑک خان بھی ہے، ٹھیک ہے، مساخیل بھی ہے، اپنا ساون مساخیل بھی ہے، اس کی عجیب کہانیاں ہیں، آپ اس کو پڑھے آپ کو مزہ آئے۔ احمد شاہ عبدالی کا انتقال توبہ اچکزئی میں ہوا ہے، ڈسٹرکٹ چمن، جی ان کا انتقال یہاں ہوا ہے۔ پیدائش بعض مورخین کے حوالے سے ملتان میں ہیں، بعض کہتے ہیں ہرات میں ہیں۔ تو آپ اپنے ہیروز کو پڑھا ہے، ورنہ اگر گنڈا سنگھ احمد شاہ عبدالی پہ پہلا پی ایچ ڈی کرے گا تو وہ کچھ بھی پیش کرے آپ اسی سے ماخذ لوگ، بالکل آپ حقائق سے، یہ میں کہنے والا تھا جو پالے خان کی انہوں نے بات کی کہ جو پہلے انٹرو کر دے گا لوگ اسی سے 70% لوگ ویسے ہی اسی سے پھر ماخذ لیں گے، وہ پھر سیکنڈ والے کو نہیں دیکھیں گے۔ وہ یہ جو آپ نے بات کہی کہ جب وہ کتاب میں نہیں ہوں گے، وہ آپ کے سکرین پہ نہیں ہوں گے، اس پہ آپ ریسرچ نہیں کریں گے، پی ایچ ڈیز نہیں کریں گے، تو جو پی ایچ ڈی کرے گا پھر اس کی بات مانیں گے، کیونکہ آپ نے تو کیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھا میرا خیال میں آج ڈسکشن رہا، اور انشاءاللہ ایک اور ڈسکشن ہم کریں گے 14 اگست کو بھی، اور ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ، اور اسی موضوع پہ کہ ہمارے جو پاکستان ہے، ہمارا ملک ہے۔ آپ نے والدہ کا ذکر کیا، تو آپ اگر اپنے والدہ کو وہ مفلوج کر کے، قرضدار بنا کے، ہر حوالے سے ان کے بچوں کو لڑا کے، ٹھیک ہے، اور آپ سوٹکیسیں اٹھا کے لندن میں بیٹھ جائیں گے یا امریکہ چلا جائیں گے یا آپ جزیرے خریدیں گے، ادھر آرام سے بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر والدہ کا تو یہی حال ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدہ کا حافظ و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمت دے، رکھے۔ جی ہاں، ہم بچوں کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم اپنی والدہ محترمہ کو جتنا نقصان اور جتنا اذیت دے چکے ہیں، اس سے آن ورڈز ہم والدہ صاحبہ کی توبہ کر لیں، توبہ کر لیں، ان کی خدمت شروع۔ اور یہ والدہ جو ہے ہمارا یہ ملک پاکستان ہے، جنہوں نے ہمیں نام دیا ہے، جہاں پہ ہم اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے، جہاں پہ یہ K2 چینل ہے، جہاں پہ امان اللہ بات کر رہے ہیں، جہاں پہ ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اور جہاں پہ عمیر اور اقبال اس وقت کیمرے پہ کھڑے ہیں، تو اب اس طرح کرتے ہیں کہ ڈسکشن تو ہو گیا، ذرا مطلب سخت بھی ہو گیا، ذرا ہارڈ بھی ہو گیا، ذرا نارمل بھی ہو گیا، تو اس کو نارمل کرنے کے لیے ایک گانا بھی ضروری ہے، تو کیا خیال ہے؟ بسم اللہ۔ تو اس وقت ہمارے پاس ایک گانا ہے، ایک ہزارہ کمیونٹی ہے، ہمارا بہت خوبصورت کمیونٹی ہے، کوئٹہ میں رہتے ہیں وہ، تو انہوں نے ایک گانا بنایا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی لڑکی ہے، اور انہوں نے بلوچی، فارسی اور پشتو میں اور براوی میں ایک گانا بنایا، تو میرا خیال اس کو دیکھا جائے، ٹھیک ہے، اور آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میرا خیال میں کہ یہ جو آج کا ڈسکشن ہے، وہ اس گانے میں ہم آپ کو پورا بلوچستان کی جو زبانیں ہیں وہ دکھائیں گے، ان کی شاعری دکھائیں گے، ان کا موسیقی دکھائیں گے۔ اللہ حافظ۔